बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप Q2 टेलीविज़न की खूबसूरत स्क्रीन पर प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान। आप लोग को पता है आजकल मैं जान जान बलूचिस्तान प्रोग्राम में बलूचिस्तान की जान क्वेटा कैपिटल में मौजूद हूं और आपको मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से जो लोगों का ताल्लुक़ है उनसे आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। कभी एजुकेशन के सिलसिले में, कभी अदब के सिलसिले में, कभी स्पोर्ट्स के सिलसिले में, और आज भी एक बहुत खूबसूरत महफिल जमेगी क्योंकि इसमें गाने भी होंगे, म्यूज़िक भी होगा और म्यूज़िक के हवाले से बातें होंगी और जो हमारा पुराना क्वेटा जो बलूचिस्तान है उस हवाले से बात होगी कि कौन से म्यूज़िशंस थे हमारे पास, कौन से सिंगर्स थे बड़े नाम, इसी तरह कंपोज़र्स थे और उस्ताद थे म्यूज़िक के, तो उन सब के बारे में बात होगी और साथ साथ में गाने भी चलेंगे। तो मेरे पास एक फर्स्ट लेडीज़ लोग कहते हैं, हालांकि यहाँ इनकी जो नशिस्त है इस पे हमारे जो दूसरे जो साहब है उनका होना चाहिए था, लेकिन चूँकि हम बलूचिस्तान वाले ख़वातीन का बड़ा इज़्ज़त व इकराम करते हैं तो हमारी जो बहुत अच्छी सिंगर भी है, एक्ट्रेस भी है और हमारे K2 और खैबर का एक हिस्सा है जनाब हमारी मोहतरमा कहकशां साहिबा इस वक्त बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये खूबसूरत से प्रोग्राम का हमें हिस्सा बनाया और बड़ी खुशी होती है कि आप हमें कभी नहीं भूलते, ना अपने आप स्पोर्ट पर्सनस को भूलते, ना सिंगरों को भूलते, ना मुशायरों को भूलते, ना शायरों को भूलते, किसी को भी नहीं भूलते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और K2 चैनल का। और अब जो हमारे अगले मेहमान हैं वो भी हमारे खैबर नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह, और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैं बारहा इनका आपसे मुलाकात करा चुका हूँ। ये वो शख्सियत है जो अगर हम बलूचिस्तान में बात करते हैं उर्दू गज़ल के हवाले से, बड़े बड़े जो शुआराए कराम हैं उनके कलाम की अदायगी और फिर उनको कंपोज़ करना और फिर उनको गाना जो बहुत मुश्किल काम होता है, तो बस हमारे पास यही एक ही शेर है और इनको हम आगे करते हैं और इनका ताल्लुक़ एक बहुत बड़े घराने से मौसीकी का, उनके घराने के ऊपर भी हम बात करेंगे। जनाब ग़ुलाम अली साहब। बहुत शुक्रिया सर अमानुल्लाह साहब। और ग़ुलाम अली साहब के पहलू में जो शख्सियत बैठे हुए उनका भी मैं बारहा तारुफ़ कर चुका हूँ। ये पहले एक्टर थे, फिर पता नहीं इनको क्या दौरा पड़ गया, इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और ये म्यूज़िक के समंदर में अपने आप को इन्होंने लाहू कर दिया। पश्तो में लाहू कहते हैं गर्क होने को, ठीक है। और जनाब अली ये भी ग़ुलाम अली साहब के दोस्त भी है, शागिर्द भी है और हम सफ़र भी है। गज़लों के हवाले से अगर मैं बात कहूँ, जो पुराने गीत है हमारी फ़िल्मी गीत है उसके हवाले से ये बहुत अच्छे गाते हैं। मुख्तलिफ़ जो हमारे गुलकार साहिबान हैं इनकी जो निजी महफ़िल में अगर आपने मज़ा लेना है तो शरीक ज़रूर होना जब ये फ़िल्मी गाने गाएंगे इंडियन और पाकिस्तानी। तो जनाब ज़ेब अली साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब। मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात होती है कि जब आप अपने प्रोग्राम जान जान बलूचिस्तान में मुझे आप बुलाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं दिल से आके फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं परफॉर्म करूं और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूं, K2 चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि वो हमें इनकरेज करते हैं। हमें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब मैं ये वक्त ज़ाया किए बग़ैर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस प्रोग्राम में जो हम क्वेटा में हैं तो हम क्वेटा के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। तो अब मैं ग़ुलाम अली साहब को दावत दूंगा कि वो ज़रा पुराने जो सिंगर्स थे, जो पुराने कंपोज़र्स थे, वो जो टेलीविज़न का एक कमरा होता था उसमें रिहर्सल होते थे और मैं भी ग़ुलाम अली साहब के शागिर्दों में से एक नालायक शागिर्द था। इनके साथ मैंने कुछ गाने गाए हैं, इन्होंने कंपोज़ किए थे, म्यूज़िक दिया था, लड़ाइयाँ भी होती थी। लेकिन ये है कि ग़ुलाम अली साहब का एक क्वालिटी जो मुझे पसंद है कि वो 1 घंटे से ज़्यादा किसी को नाराज़ नहीं होने देता है और उनको मना लेते हैं। तो ये ग़ुलाम अली साहब की क्वालिटी। जी सर। जी जी जी। तो पुरानी बात कर रहे हैं आप, तो मेरा जो आगाज़ है पाकिस्तान टेलीविज़न से, जी तो चिल्ड्रन प्रोग्राम नाहिदा सफदर साहिबा, जी जी, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया। हम बहुत छोटे थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया जी 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 PTV पे, इकट्ठे ही किया था हमने वो जो चिल्तन मार्केट में प्रोग्राम। जी जी। तो चिल्ड्रन प्रोग्राम से स्टार्ट लिया, फिर वीकली वो प्रोग्राम होता था, फिर वो गाड़ी आनी,
پھر گاڑی میں بیٹھنا، شاہ زیب بھی ساتھ ہوتا تھا، یہ مجھ سے بھی چھوٹا تھا، تو بڑا ہی مزہ آتا تھا نہیدہ باجی کے ساتھ۔ پھر اس دوران میں جن جن استادوں کو میں نے دیکھا ہے، ریڈیو پاکستان کا ایک دور تھا کہ وہاں ہم جب والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے تو ایک لان اس طرف ایک لان اس طرف میوزیشنز بیٹھے ہوئے ہیں، کمپوزر بیٹھے ہوئے ہیں، سنگر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر ریکارڈنگ چل رہی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، رائٹرز آ رہے ہیں، شاعر آ رہے ہیں، تو ایک عجیب دنیا تھی۔ پھر ٹیلی ویژن بن گیا، ٹیلی ویژن میں بھی یہی کہ منٹ کا ٹائم نہیں ہوتا، ہم تو شوق میں بھی جاتے تھے، تو ہم ان لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں نا، اور کوئٹہ بلوچستان کیسے کام کرتے تھے، تھوڑا سا مطلب جی آپ میں اپنے گھر کے بارے میں بتایا، والد صاحب کے بارے میں بتایا، پھر وہ جو سٹائل تھا کام کا وہ ذرا بتائیں۔ اسی طرف آ رہا ہوں۔ والد صاحب تو ہمیں مطلب کہتے تھے اگر میوزک کرنا ہے تو پھر میوزک کی والد پریکٹس۔ صاحب کا نام ذرا جی بتائیں، والد تعارف صاحب کا کرا دیں۔ نام تھا استاد صادق علی خان صاحب، اور وہ تالونڈی گھرانہ انڈیا سے تعلق تھا ان کا، وہاں کے شاگرد تھے۔ استاد بڑے غلام علی خان صاحب نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا اپنا، تو بڑے بڑے جو نامور سنگرز گزرے ہیں جن میں میوزک ڈائریکٹر بھی ہیں، سنگرز بھی ہیں، وہ ان کے شاگرد بھی رہے۔ ہمارے چچا عنایت علی سلطانی صاحب، یہ دو بھائی تھے جنہوں نے میوزک کیا ہمارے خاندان میں۔ تو میڈم نور جہان کو کلکتہ میں تعلیم دی آپ کے والد صاحب؟ والد صاحب نے۔ تو ملتان میں پھر نہید اختر شاگرد ہوئی، تو استاد نظر حسین کا بہت بڑا نام ہے، جو آشا جی نے بھی غزلیں گائی، ہری ہرن نے گائی، مہدی حسن صاحب، غلام علی صاحب، اور بڑے بڑے لوگ، بڑا نام ہے ان کا۔ ان کی ایک غزل تو آپ نے سنی ہوگی، رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، تو انہوں نے بھی تعلیم لی اس ہمارے گھرانے سے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا گھرانہ۔ پھر یہاں پر جو طبلے کا گھرانہ تھا، استاد کریم بخش، میاں کریم بخش پیرنا صاحب، جی 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 جی، ان کا ریڈیو پاکستان میں نے تصویر دیکھی ہے۔ تو وہ اتنے بڑے لوگ تھے بر صغیر کے، وہ مطلب نامور طبلہ نواز تھے، کہ وہ کوئٹہ میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی، ہم نے تو یہ سارا کچھ سنا ہوا ہے، بچے تھے، تو اس وقت بی بی سی لندن نے اناؤنس کیا تھا کہ آج میاں کریم بخش صاحب وفات پا گئے۔ جی، تو اسی طریقے سے اور بڑے لوگ یہاں آئے جن میوزک ڈائریکٹروں نے، بڑے بڑے میوزک ڈائریکٹروں نے انڈیا کے کاپی کی، انہوں نے کوئٹہ میں وقت گزارا۔ اچھا جی، عنایت شاہ صاحب تھے، شاید نام سنا ہو، تو ان کا لاسٹ ایک سانگ ایس ڈی برمن صاحب نے کیا تھا، تو وہ اسٹارٹ کا میوزک جو ہے نا ان کی ایک دھن سے لیا گیا، تو میں تھوڑا سا جانتا ہوں۔ تو مطلب یہاں پر بڑا ٹیلنٹ رہا کوئٹہ میں، بہت بڑے لوگ یہاں پر، اتنے انسٹرومنٹ تھے، مطلب بانسری سے لے کے چیلو سے لے کے وائلنز، 20 وائلن کے سیٹ ہوتے تھے، 4 طبلہ نواز، 6 طبلہ نواز۔ پھر یہاں پر پشتوں کا جو رنگ تھا، استاد سلطان محمد چانے صاحب، ان کے بھائی شوکت صاحب، پھر ڈھولک پہ ولی صاحب، ان سب کو دیکھا ہوا ہے، فیض بلوچ صاحب کو دیکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس پہ بات کریں گے، فیض بلوچ صاحب سے پھر ہم بات شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب ناظرین بھی یہ چاہیں گے نا کہ غلام علی صاحب کچھ سنائیں، اور کس بڑی شخصیت کا آپ کلام سنانے والے ہیں اور کن کا گانا سنانے والے ہیں، ذرا آپ ناظرین کو بتا دیں۔ ایک میں مہدی حسن صاحب کا آپ کو پیش کروں گا۔ تو جناب، بات ختم ہو گئی تھی ایک بہت بڑے نام جو بلوچی کے حوالے سے، میوزک کے حوالے سے، ان کا بھی ایک گھرانہ ہے، بیٹا ان کا تاجل صاحب ہے جو بینجو بجاتے ہیں، اور ان کے جو والد ہے انہوں نے بلوچی سنگرز کو، یا جو بلوچی زبان ہے ان کو ایک پہچان دی پوری دنیا میں۔ ان کا ایک سٹائل ہے، اس سٹائل کو پھر کافی جو ہمارے سنگرز بلوچی براوی کے وہ کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو ڈانس تھا اور پھر ان کے ساتھ جو گانے کے ساتھ جو ان کا ایک تنبورہ ہاتھ میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ سٹائل ہے۔ فیض بلوچ صاحب۔ جی سر۔ اچھا، امان اللہ صاحب، ایسا ہے کہ کوئٹہ ٹیلی ویژن کا آغاز تھا، آپ کو تو معلوم ہی ہے، 74 میں یہ اوپننگ ہوئی اس کی، پرانے ٹی وی کینٹ میں۔ تو وہاں پر کراچی کے کچھ لوگ پروڈیوسرز، بڑے سینئر لوگ آئے، تو انہوں نے ایک پروگرام سٹارٹ لیا چہرے شخصیت کے اوپر۔ تو شخصیت میں پھر ہمارے والد صاحب کو سلیکٹ کیا گیا، زیب شاہی صاحب باقاعدہ ان کے پیچھے آئے کہ خان صاحب آپ کا انٹرویو کرنا ہے پورا۔ تو اس میں پھر کچھ ایسی شخصیات کو بھی بلاتے ہیں جو آپ کو جانتے ہوں، جنہوں نے آپ کو دیکھا ہو، مطلب کہیں بھی۔
تو میں نے فرسٹ ٹائم فیض بلوچ صاحب کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ آئے اور انہوں نے والد صاحب کے لیے کچھ جملے بولے، ان کی تعریف کی کہ یہ بہت بڑے بر صغیر کے استاد ہیں۔ میں اس وقت کراچی میں تھا تو استاد صادق علی خان بھی وہیں ہوتے تھے، پھر ایک محفل میں نے سنا تو میں ان کا مداح ہو گیا۔ تو میرے لیے فیض صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں استاد صادق علی خان صاحب کے لیے آج کچھ بولنے آیا۔ واہ 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 واہ۔ تو باقی ان کے جو بیٹے ہیں تاج محمد تاجل صاحب، ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا۔ میں ایز اے موزیشین بھی رہا ہوں، کی بورڈ پلے کرتا رہا ہوں، سنگنگ تو میرا پہلا ہے، پھر کمپوز بھی کیا میں نے کافی پلیز وغیرہ جو آپ کے بنتے رہے، اردو، بلوچی، براوی۔ اچھا، یہ آپ زیب علی صاحب کو کیوں گانا نہیں دے رہے؟ نہیں، ابھی گانے ختم ہو گئے ہیں۔ جیسے ڈرامے ختم ہو گئے، گانے بھی ختم ہو گئے۔ تو میرا ایک سیریل تھا، اس کا نام تھا ارمانو نہ پشتوں میں، اس میں ایک لیڈ کریکٹر جو عبداللہ جان غزنوی نے کیا تھا وہ کمپوزر ہوتے ہیں، تو اس کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے، اس کا ایک شاگرد بھی ہوتا ہے جو ہیرو ہوتا ہے ڈرامے کا۔ تو یہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ آپ سلطان کو کیوں سٹیج پہ موقع نہیں دے رہے ہو؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر کسی سنگر کے ساتھ ظلم کرنا ہے تو آپ اس کو کچا پکا سٹیج پہ بٹھا دیں تاکہ لوگ اس کو سنیں اور گالیاں دیں اور وہ فارغ ہو جائے، اور آپ نے اگر دوستی کرنی ہے تو پہلے اس کو سکھاؤ، اس کو پکاؤ، اور پھر پکے ہوئے چیز کو آپ سٹیج پہ بٹھاؤ تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ تو یہ زیب علی صاحب جو ہے یہ اب کچے پکے ہے یا کیا مسئلہ ہے جو آپ ان کو اپنے کمپوزیشن میں نہیں گواتے ہیں؟ اصل میں یہ ابھی سینٹر میں ہیں، اچھا، گا بھی رہے ہیں نہیں بھی گا رہے۔ لیکن ان کو تو میں سنتا ہوں، مختلف ان کی محفلیں میں نے سنی ہے، کشور دا کا یہ بہت زبردست گاتے ہیں گانے، محمد رفیع صاحب کے بہت زبردست گاتے ہیں یہ، اور مہدی حسن صاحب کو بھی یہ گاتے ہیں، اور مختلف جو ہمارے جو لیجنڈز جو گلوکار ہیں ان کو بہت زبردست گاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی ذرا ایک دو باتیں کروں۔ جی بالکل، باتیں ہونی چاہیے۔ اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کھاتے کیا ہے بھائی یہ جو اتنے آپ گاتے ہیں زبردست؟ میں بس جی وہی جو روٹین کی خوراک ہوتی وہی کھاتا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ جس ماحول میں میں نے بھی پرورش پائی نا، جی جی، تو وہ اس کو دیکھ کے اس میں رہ کے تو کچھ نہ کچھ تو اثر پھر ہونا ہی ہے نا جی اس چیز کا۔ تو جن شخصیات کے انہوں نے نام لیے ہیں تو بچپن میں انگلی پکڑ کے میں بھی ان کو میں دیکھتا رہا، ان کے ساتھ میں رہا، ان سے میں نے پیار بھی لیا، ان سے میں نے دعائیں بھی لیں۔ تو ویسے تو مجھے ایکٹنگ کا شوق تھا، بچپن سے ہی ایکٹنگ کا شوق تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اندر کا ایک آرٹسٹ میرے اندر موجود تھا ماحول کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب فرسٹ میرا آڈیشن ہوا وہ بھی ناہیدہ صفدر صاحبہ کا پروگرام تھا، تو بچے لائن میں کھڑے ہو گئے، یار انہوں نے کہا کہ یار ان بچوں کی نا آڈیشن کرتے ہیں، وہ کوئی کورس میں ان کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو وہ میں بھی لائن میں لگ گیا کہ چلو پروگرام کے لیے، تو میں آلریڈی ریکارڈنگ پہ گیا ہی ہوا تھا، وہ تھوڑا ٹائم تھا، پھر اس میں انہوں نے کہا جی بچوں سے ہم آڈیشن بھی لیتے ہیں تاکہ ہم ان کو ایز اے سنگر بھی لے کر آئیں۔ تو میں جی کھڑا ہو گیا اس لائن میں جب کھڑا ہوا تو مجھے انہوں نے وہ بچے سلیکٹ کرنے تھے کورس کے لیے، تو لیکن پھر ہوا یہ کہ جب میں نے آڈیشن دیا تو انہوں نے کہا یار اس کو سولو میں رکھو کہ اس کا ہم الگ سے گانا ریکارڈ کریں گے۔ تو اتنی کم عمری میں یہ اس طریقے سے وہ اتنا اچھا وہ گا رہا ہے، تو پھر وہ ساتھ ساتھ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہی، ٹھیک ہے۔ تو علی صاحب کے شوز میں بھی میں جاتا تھا، میں کمپیئرنگ بھی کرتا تھا، پھر ایکٹنگ بھی تھی، لیکن یہ کہ جب میں نے کبھی کوئی ایک آدھ گانا کوئی آرٹسٹ لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ پھر مجھے ونس مور کی ہوتی تھی کہ بھئی آپ اور گائیں۔ اچھا، تو بس پھر میں نے باقاعدہ سے اس چیز کو میں نے کہا کہ نہیں یار، اس میں ایک تھوڑی آپ کو ایک روحانی تسکین بھی ملتی ہے۔ ایکٹنگ میں مجھے وہ چیز ایک ٹائم لگا کہ میں نے کہا یار یہ تو کیا ایک مطلب بندے کی ایک پرسنالٹی ہے، تم جھوٹے ڈائلاگس بول رہے ہو، جھوٹے ایکسپریشن دے رہے ہو، مجھے اس میں کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر سنگنگ میں مجھے پھر ایک تسکین ملتی تھی۔ اچھا، تو وہ اور پھر اب ہم بھی تسکین چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک اپنی پسندیدہ جو آپ کا گانا ہے بالکل یا غزل ہے تو آپ وہ سامعین کو بھی سنائیں۔ میں ضرور سناتا ہوں۔ میں جتنے بھی گائک ہیں، مہدی حسن صاحب تو وہ تو خیر، کشور صاحب کو جس طرح آپ نے بتایا، لیکن آپ کی اس پروگرام کے توسط سے میں ایک ہمارے پاکستان کے کلاسیکل
موسیقی کا بہت بڑا گھرانہ پٹیالہ گھرانہ، اسد امانت علی کا ایک سانگ جو انہوں نے فلم میں گایا تھا۔ جی جناب، اسد امانت علی خان صاحب کا ایک خوبصورت غزل جناب زیب علی صاحب کی آواز۔ جی جناب، اب ہم آتے ہیں آج کی جو سنگرز ہیں، جو نوجوان ہیں، جو ہمارا آج کی جو نسل ہے، جو ماشاءاللہ وہ میک اپ کو بھی سمجھتے ہیں، وہ سٹائل کو بھی سمجھتے ہیں، اور وہ میوزک کو بھی سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے سنگر بھی ہے کہ وہ اپنی بری آواز کو مشین میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے ٹیوننگ کر کے وہ سریلی آواز بن جاتی ہے۔ لیکن جو ہماری یہ والی سنگر ہے، اس سے میں متاثر اس دن ہوا کہ ہم ایک لائیو شو میں گئے۔ اس سے پہلے میرا یہ خیال تھا کہ کہکشاں جو ہے وہ صرف ریکارڈڈ گانے لپ سنگ کر سکتی ہے، لیکن بخدا میں متاثر ہوا اس سے جب اس نے لائیو گایا، اور لائیو صرف یہ نہیں گایا، بلوچی بھی گایا، اس کے بعد براوی بھی گایا، اور پشتو بھی گایا، اور اردو بھی گایا۔ تو میں اس وقت کہکشاں سے مخاطب ہوں، اور کہکشاں سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی کی استادی کی ہے؟ جو دیکھو، غلام علی صاحب کہہ رہے کہ ہم بڑے بڑے استادوں کے ساتھ، اور اسی طرح زیب علی نے بھی کہا کہ جناب ہم انگلی پکڑتے تھے اپنے استادوں کے، ان کا عزت کرتے تھے۔ تو آپ کیسے سنگر بنی؟ سر، سنگر بننے کا اگر بتا دوں تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں چائلڈ آرٹسٹ رہ چکی ہوں، اور یہ بات میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی، کیونکہ میں کراچی سے، پہلے ہم یہیں رہتے تھے کوئٹہ میں، پھر میں کراچی چلی گئی تھی اسٹڈی کے لیے۔ میں 8-9 سال کی تھی، ایک روشن تارہ شو چلتا تھا سندھی میں، روشن تارہ کراچی کے جو پی ٹی وی وہاں پہ چلتا تھا، تو میں وہاں کی کو ہوسٹ تھی۔ میں بچپن سے ہی مطلب ہوسٹنگ میں نے اسٹارٹ جو اپنا کیریئر کیا تھا ہوسٹنگ میں کیا تھا، اور مجھے یہ کوالٹی کا اپنا نہیں پتہ تھا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی گاڈ گفٹڈ آواز دی ہے۔ مطلب میری عادت تھی، میں بس گنگناتی رہتی تھی، اور سب سے زیادہ جنہیں میں نے سنا ہے وہ ہماری نور جہان میڈم ہے، جنہیں ملکہ ترنم کا ایک بڑا ہی خطاب مل چکا ہے، اور ان کو سننا تھا، اور مہدی حسن صاحب ہے، ان کا سننا۔ یہ ساری چیزیں میں کیا کرتی تھی، اپنے ایک کان میں ہینڈ فری لگا کے اور میں ان کو سنا کرتی تھی۔ تو بڑا ہی ایک اچھا ایک دل کرتا تھا پرانے گانے سننے کا، اور جو پرانے، اگر آپ ہمیں آج کا کہہ رہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج کے لوگ بھی پرانے گانے سنتے ہیں، اور پرانے گانوں سے وہ متاثر ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم کوئٹہ آئے تو خواہ میری آپ سے ملاقات جب ہوئی تو آپ نے مجھے ہوسٹنگ کی طرف لے کے آئے، آپ نے کہا نہیں آپ ہوسٹنگ کی طرف آئیں، تو میری جو ہوسٹنگ اسٹارٹ ہوئی وہ آپ کے پروگرام سے K2 سے ہوئی تھی۔ کوئٹہ وال کے نام سے ہمارا ایک بڑا ہی خوبصورت پروگرام ہوتا تھا، اور ہمارے ساتھ بہت سارے ہوسٹ ہوتے تھے، بڑا ہی خوبصورت وہ دور گزرا، اور مجھے اپنے اس ٹیلنٹ کا بھی وہیں پہ پتہ چلا کہ میں اچھی ہوسٹ یہ بھی ہوں۔ ایکٹنگ کے بارے میں آپ کو کیسے، کہ آپ ایکٹر بھی ہو؟ ایکٹنگ کا بھی بہت اچھا قصہ ہے کہ میرا ایک گانا تھا پی ٹی وی میں اسے جب لے کے آئی تو مجھے پتہ چلا یہاں اردو گانے ہوتے نہیں، سندھی بھی نہیں ہوتا ہے، اگر آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے تو بلوچی، براوی اور پشتو، یہ 3 لینگویجز ہیں۔ تو میں نے بلوچی لیا، میرا ایک گانا تھا، تو میں جب گئی GM صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اگلے دن آ جائیں تیار ہو کے، آپ کا جو ہے نا شوٹ ریڈی ہے، پروڈیوسر صاحب بھی تھے۔ تو اگلے دن جب میں گئی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا جو گانا ہے نا ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے، بس آپ کھڑی رہنا ایک جگہ اسٹل ہو کے، ہم پہاڑوں کو دکھائیں گے، ہم نظاروں کو دکھائیں گے۔ میرا وہیں پہ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کیا میں پہاڑ اور نظارے دیکھنے کے لیے اتنا میک اپ کر کے آئی ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے تو بڑا غصہ آیا، تو میں نے کہا نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں میں یہ گانا کروں تو میں خود اپنے گانے پہ پرفارم کروں گی۔ وہ میرا پہلا ایسا پرفارمنس تھا کہ جسے دیکھ کے ابھی تک وہ گانا ریلیز نہیں ہوا تھا تو وہ سارے پروڈیوسروں نے سب کے ساتھ چرچا کر دی، اس کا فیس بڑا فوٹونک ہے، یہ اس کا فیس بڑا اچھا آتا ہے کیمرے پہ، اس کو ایکٹنگ کی بھی آفر ملنی چاہیے، اس کو تمام ایکسپریشنز جو میرے تھے گانے میں وہ ان کو بڑے متاثر کیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد اس طرح میں ایکٹنگ کی طرف آ گئی، انہیں میرا فیس اچھا لگا، انہوں نے مجھے ایکٹنگ کی آفر دی، اور ایکٹنگ کا بھی بہت مطلب کسی سے سیکھا نہیں تھا، بس فلمیں دیکھ لیں، جو ایک جوش ہوتا ہے، ایک سکون سر انسان کے اندر بھی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ جب کام کرتا ہے، میدان میں اترتا ہے، تب اس کو اپنے اس ٹیلنٹ کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری آج کی جو جنریشن ہے میں ان سے یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے آپ اپنا ٹیلنٹ دیکھیں، ہر جگہ گھسنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی، اور لیکن اس وقت میں ناظرین کو آپ کا یہ جو سنگنگ والا ٹیلنٹ ہے وہ دکھائیں گے، یہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ بالکل سر، میرا ایک براوی سانگ ہے، میں چاہوں گی کہ ضرور میں اسے گاؤں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی ہماری طرح ملٹی ٹیلنٹڈ ہو، اور آپ کا تو کوئی ایک شو نہیں ہے، میں کہتی ہوں پشتو بھی ہے، بلوچی بھی ہے، براوی بھی، بہت سارے ہم نے شو کیے آپ کے ساتھ، اور آپ نے ہر لینگویج کو کور کیا، لیکن ابھی میں آپ کو ایک براوی سانگ سنانا چاہوں گی جو ریسنٹلی میں نے نیا بنایا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ استاد جی کو، آپ سب کو بہت پسند آئے گا جناب انشاءاللہ ضرور۔ جی جناب، تو کہکشاں خان اور براوی سانگ، اب آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک زمانے میں بڑے ریہرسل ہوتے تھے،
ٹھیک ہے. پھر وہ جو شاعر تھے وہ بھی بیٹھے ہوتے تھے کہ بھائی تلفظ صحیح ہو, بھائی الفاظ صحیح ہو. اور اسی طرح جو ہے نا ہمارے بہت سارے, جس طرح آپ نے ذکر کیا, شریف صاحب تھے بہت زبردست وائلن بجاتے تھے, ٹھیک ہے. اسلم صاحب تھے وہ بھی بہت زبردست وائلن بجاتے تھے. پھر میں ایک بندے کا اگر ظفر بوبی صاحب کا ذکر نہ کیا جائے, بہت ہی ٹیلنٹڈ, میرے خیال میں کوئی ایسا ساز نہیں تھا جو وہ نہیں بجا سکتا تھا. جب ہم لوگ ریکارڈنگ کرتے تھے تو یہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ بتاتے تھے کہ بھائی اس کو ایسا کرو, اس کو ایسا کرو. ایک قادری صاحب بھی تھے, قادری صاحب پیانو بجاتے تھے. اور ایک اور صاحب آئے تھے, وہ بھی میرے خیال میں لاہور سے آئے تھے, وہ ستار بجاتے تھے, کیونکہ اس کے بعد کوئی اور ستار والے پھر نہیں آئے. وہ بھی قادری صاحب, وہ بھی قادری صاحب تھے. اور ایک اور تھے جو فلوٹ بجاتے تھے, وہ الفت صاحب, وہ بھی بہت زبردست میوزیشین تھے. کلارنیٹ, سیکسفون, تو بہت بڑے استاد تھے. ہاں جی. ایک اور تھے جو وہ بجاتے تھے, وہ اکارڈین, سلیم چیمہ صاحب. سلیم چیمہ صاحب. تو یہ بڑے ہمارے وہ ہے. پھر ریاض صاحب جو ہے, ان کا کیا بات ہے, وہ تو بہت زبردست کمپوزر تھے, بہت بڑے کمپوزر تھے اور بہت بڑے وائلن نواز تھے. جی. اس کے بعد پھر وہ انہوں نے بھی ڈراموں میں کام شروع کر دیا. ہمارے سامنے ہی کاظم پاشا صاحب نے ان کو آفر, وہ بہت مشہور ڈرامہ تھا نا, چھاؤں. بالکل جی. اس سے پہلے کردار چلتا تھا نا سیریز میں. جی. تو ہم لوگ ایسے سردیوں کے دن باہر کینٹین کے کھڑے ہیں, تو پاشا صاحب گزرے, پرانا جانتے تھے ان کو کراچی سے. کہا ریاض ڈراموں میں کام کرو گے؟ کہا سر مجھے کہاں آتا ہے کام. بولا نہیں تم آؤ میرے روم میں آؤ. تو پھر ان کو وہ لے گئے وہاں, تو پھر کوئی کریکٹر وغیرہ دیا تھا ان کو. تو اس کے بعد پھر بس وہ اللہ نے سن لی ان کی, واقعی ان کے اندر. جی جناب, آج میں چاہ رہا ہوں کہ میں زیادہ باتیں نہ کروں اور ہم صرف ان کے گانے سنیں, ان کی غزلیں سنیں. تو زیب صاحب کے پاس میں جا رہا ہوں. آج کل آپ یہ جو شوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ جو ہمارے ینگسٹر ہے, جو نوجوان ہیں, وہ کس قسم کے گانے پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, شروع میں تو یہی ہوتا ہے کہ جو وقت کے ساتھ کوئی اسٹیبلش سانگ ہے وہ ضرور سنتے ہیں, لیکن وہ اسی وقت وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ زیادہ اسی طرف آ جاتے ہیں جس سے ان کو میوزک سے پیار ہوا, یعنی وہی میلڈی پرانے سانگ سنتے ہیں, اور آج تک وہ چل رہے ہیں. میں بہت بے شمار ایسی فیملیز میں, لاہور, کراچی میں فنکشنز کرتا ہوں, فیملی گیٹ ٹوگیدر کرتا ہوں, تو وہ شروع میں ایک آدھ کوئی فرمائش آ جاتی ہے کہ جی کوئی آپ عاطف اسلم کا کوئی گانا سنا دیں, یا وقت کے ساتھ کوئی اور ایک آدھ نیا. لیکن اس کے بعد پھر جو وہ 70s 80s کی جو فرمائش آتی ہے نا, وہ پھر پورے ماحول کو. اچھا, اس میں آپ کو ایک سٹوری سنا دوں. ایک پروگرام تھا دی شاٹ گن شو, یہ شترگن سنہا صاحب کرتے تھے. تو اس پروگرام میں انہوں نے نوشاد صاحب کو بلایا تھا, اور نوشاد صاحب کے ساتھ جو ہے نا آج کل کا جو ایک میوزیشین تھا ان کو بٹھایا تھا. تو اب یہ جو مقابلہ ہے جی, مقابلہ یہ کہ نوشاد صاحب کہہ رہے کہ جو پرانے گانے ہیں یہ اچھے ہیں, تو یہ صاحب کہہ رہے کہ نہیں ہماری بھی لوگ گانے سنتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. تو اخیر میں جو ہے نا وہ جو نئے تھے, جو نوجوان تھے, انہوں نے کہا تھا نہیں ہمارے بھی گانے لوگ سنتے ہیں. اب یہ نہیں کہ میں پرانے گانے نہیں سنتا ہوں, میں جب بالکل تھک جاتا ہوں تو پھر میں پاکیزہ فلم کے گانے سنتا ہوں. تو شترگن سنہا صاحب نے کہا کہ فیصلہ ہو گیا, آپ کی میوزک آپ کو تھکا دیتا ہے اور پاکیزہ واپس آپ کو تازہ کر دیتا ہے. جی ہاں, فیصلہ ہو گیا کہ جو پرانا میوزک ہے وہ پرانا ہے. ایسے ہی وہ میری بات. ابھی آپ کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ میں جی ایک مہدی صاحب کا فلمی سانگ ہے, جب کوئی پیار سے بلائے گا. جی جناب, اب میں کہکشاں خان صاحبہ کے پاس آ رہا ہوں اور ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ جو بھی کام کریں دنیا میں اس کو سیکھیں ضرور. اور پھر جب ہمارے پاس غلام علی خان صاحب جیسے استاد ہے تو ان سے آپ ضرور سیکھیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک خزانہ ہوتا ہے تجربوں کا. مختلف لوگوں کے ساتھ انہوں نے سنگت دی ہوتی ہے, میوزک کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے. پھر بڑے بڑے سنگر انہوں نے سنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کیا خیال ہے, آپ کو کوئی استاد کی ضرورت ہے یا ابھی آپ استاد ہو گئی ہو؟ یہ جو نئی نسل ہے اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ 2 گانے گا کے اور تیسرے دن وہ کہہ رہے کہ ہم تو استاد ہو گئے. لیکن میں ایسے بہت سارے سنگرز کو جانتا ہوں کہ بس وہی 2 گانوں کے ساتھ ہی غائب ہو گئے, پھر میں نے نہیں دیکھا ہوں. سر استاد ہو گئے نا. ہاں, جو استاد
उस्ताद हो गए, वो भी घर में बैठे हैं। मैंने उस्ताद नहीं कहा ना, मैं अभी भी सीख रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, और उसका सबसे बड़ा सबूत आज मेरा यहाँ मौजूद होना है। और रही बात उस्ताद की, तो मैं ये समझती हूँ कि मैंने किसी से एक लफ्ज़ भी सीखा है तो वो भी मेरा उस्ताद है। जी जी जी, ठीक है। और ये जो आपने बात कही, ये भी इनडायरेक्टली आपके उस्ताद होते हैं। जिस तरह आप फिल्में देख रहे हो, किसी से आप मुतासिर होते हो, उनकी आप बहुत सारी फिल्में देख के उनसे आप एक्सप्रेशंस लेते हो, डायलॉग की अदायगी आप सीखते हो, वो भी आपके उस्ताद है। ये भी एक सहूलत आ गया है ना। इसी तरह सर। सुनना यही तो देखने, यही देखना और सुनना, ठीक है ना। और तो- सर देखना और सुनने के साथ एक और चीज़ भी है, आप में वो टैलेंट, अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो, आप में वो जज्बा, पैशन भी होना चाहिए उसको अडॉप्ट करने जी, का। जी। ऐसे तो देखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने कैमरे कल के ये आगे जो सामने आके दोनों बंदे खड़े, इनको मैंने एक बात कही थी कि अगर आप सिंगर नहीं हो तो फिर आप नहीं हो। मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ, मैं आपको उसका रमूज सिखा सकता हूँ कि भाई इस तरह ये हाँ। वो ना, लेकिन असल चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये टैलेंट रखा टैलेंट हो। होता है। और मैंने इनको ये भी कहा था कि जिस तरह हमारे मुआशरे में ये बड़े बड़े स्मगलरों की बड़ी इज्जत है, बड़े बड़े बंगलों वाले और बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले का बहुत, उनसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कमाई किस तरह की ना, मतलब ये गाड़ी कहाँ से आ गई, ये बंगला आपने किस तरह बनाया। अच्छा, बाद में जब आप उसके डेप्थ में जाएं तो वो कोई मनशियात का कारोबारी होगा, कोई असलहे का कारोबार, कोई स्मगलर होगा। तो बाहर ममालिक में मैंने ये देखा है कि सिंगर का इज्जत है, बहुत है। शायर का इज्जत है, राइटर का इज्जत है, उन लोगों का इज्जत है जो वो लोगों को खुशियाँ दे रहे और अपने फन से, अपने कला से लोगों को एक रास्ता सिखा रहे। तो अब बातें बहुत हो गई है, हम एक और भी प्रोग्राम करेंगे जनाब वाला, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो है ना, कहकशां कह रही है, क्या गाना आप गा रही है? मेरा सर बलोची गाना है। बलूचिस्तान है तो बलूची गाना कैसे ना हो, मेरा ठीक है? बलोचिस्तान ज़ेबा है, मेरे ज़ेबा है, बलोचिस्तान के लोग ज़ेबा हैं, और यहाँ पे महफिल में बैठे हुए ज़ेबा लोग भी हैं। तो मैं आज ज़ेबा ज़ेबा गाना गाऊंगी बलोची में। बहुत शुक्रिया।